अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तानी सियासत में खुद को जमहूरियत की चैंपियन और मौरूसियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली जमात के तौर पर तारिफ कराने वाली पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पहले मुस्तरद हुए, जिसके बाद नए होने वाले इलेक्शंस उससे ज्यादा मुतनाज़ा होकर दोबारा इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो चुके हैं। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने आज बाकायदा तौर पर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज की और शफाफ इंतखाबात तक पार्टी को इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल ना करने की इस्तदा की है। अपनी बाज़ाब्ता दरखास्त में अकबर एस बाबर ने इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा कराने का हुक्म दिया और गैर जानिबदार तीसरा फरीक मुकर्रर करे जो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में निगरानी करे। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पीटीआई इलेक्शंस में महज दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने पीटीआई अरकान को वोट देने और इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक से महरूम कर दिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 और झेली शिक 2 की खिलाफ वर्जी है। अकबर एस बाबर ने दरखास्त के हमरा वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 का हवाला दिया गया है। अकबर एस बाबर ने दरखास्त में कहा है कि 30 नवंबर 2023 को पीटीआई कोर कमेटी की प्रेस रिलीज में 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का ऐलान किया गया, जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया, जबकि वफाकी सतह पर कमीशन के किसी और ओहदेदार का नाम नहीं बताया गया। दरखास्त में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कवायद व ज़वाबित, शेड्यूल, कागजात नामजदगी का वक्त और तरीक़ाकार नहीं बताया गया। कागजात की वसूली और मुस्तरद करने की तारीख, अपीलों की समात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में किसी किस्म की मालूमात पीटीआई वेबसाइट पर दस्तयाब नहीं थी। 1 दिसंबर 2023 को 4:45 पर पीटीआई अरकान के वफ्द के हमरा मरकजी सेक्रेटेरिएट गया। दरखास्त गुजार के मुताबिक पीटीआई नुमाइंदे ने मतलूबा मालूमात फराम करने से माजूरी जाहिर की और दरखास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट मुतकाजी है कि हर सतह पर ओहदेदारों का पार्टी आइन के मुताबिक 5 साल के लिए इंतखाब हो। कानून के मुताबिक सियासी जमात के हर रुकन को यकसा अंदाज में किसी भी ओहदे पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी और कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों का इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इंतखाबी कॉलेज वफाक, सूबाई और मकामी सतह पर पार्टी की जनरल काउंसिल पर मुश्तमिल होगा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया है कि हकीकी जमहूरी जमात बनाने और नज़रियाती रुकन के तौर पर पीटी अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल दे चुका हूँ और इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने के बाद क्या गुफ्तगू की, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज हम सब ने अलग अलग दरखास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से और हमारा मकसद जो है बल्ला बचाने निकले हैं। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील शुएब शाहीन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है, अब इस केस को खत्म होना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। शुएब शाहीन ने कहा कि अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ इसको चला लें। शुएब शाहीन का मीडिया से बात करते हुए क्या कहना था, वो भी आपके सामने रखता है। जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उनको पूरा मौका दिया गया। सब लोग इकट्ठे हुए। अकबर एस बाबर साहब हमारे वर्कर नहीं हैं, हमारे कारकुन नहीं हैं, उनको बहुत पहले से निकाला जा चुका है। लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है। कोई एक आवाज़ उठाइए आपने पीटीआई के लिए। आप अगर पीटीआई में हैं तो आपने ज़बरदस्ती पीटीआई का बनना है। आप प्रोसीडिंग्स करते हैं पीटीआई के खिलाफ, आप कहते हो मैं पीटीआई का हूँ और उसका इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और पिटिशनर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीटीआई की इस वक्त की मौजूदा बॉडी को ये शकवा है और ये गुमान है क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ही नहीं है, तो आप किस हैसियत में इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद क्या आपको पार्टी की तरफ से कोई शो कॉज नोटिस इशू हुआ हो, कोई तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हो? क्योंकि ये तो पार्टी की सवाबदीद होती है, सरबराह की होती है और एक कोर बॉडी फैसला करती है कि किसको की रुकनीत बहाल रखनी है, किसको पार्टी से फारिग कर देना है। तो इन डिसीजंस का जिसका हवाला आप देते हैं, उसके बाद कोई पार्टी इन एक्शन आई या आपको पार्टी से बेदखल किया गया, कोई शो कॉज इशू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान। बड़ा दुख होता है कि मैं जब ऐसे वकला को ऐसी बात करते सुनता हूँ
کیونکہ یہ لوگ ہیں جو ہائیسٹ فورمز پہ، جوڈیشل فورمز میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں صبح شام آئین اور قانون کی بالادستی کی بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس قسم کی بات کرتے ہیں جو کھلم کھلا ایک قسم کی کنٹیمپٹ ہے، کیونکہ نہ تو مجھے شو کاز ملا ہے، نہ مجھے کبھی جواب مانگا گیا ہے، نہ میری کبھی پارٹی کے اندر کسی نے ہیئرنگ کی ہے، اور نہ ہی کسی کمپیٹنٹ باڈی نے اس کے بعد مجھے پارٹی سے نکالا ہے، کیونکہ یہ پروسیس جو ہے یہ قانون کا ایک تقاضا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا مئی 8 2017 کا فیصلہ ہے، جس میں اور اتفاق سے میں نے پہلے ہی اس کمپلینٹ کے ساتھ لگا لی تھی کہ مجھے اس کا احساس تھا کہ یہ اس کو چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ محسن اختر کیانی کا یہ فیصلہ ہے کہ جی اکبر بابر از اسٹل اے ممبر آف پی ٹی آئی۔ ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر بن اللہ ان کا فیصلہ ہے کہ اکبر بابر از اے ممبر آف پی ٹی آئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، کون سی عدالت کو تسلیم کرتے ہیں، کون سا رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، جب یہ خود پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی کھلم کھلا کنٹینٹ میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو حیرانی اس بات پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ راستہ اکبر ایس بابر کے لیے کھلا کیوں رکھا؟ کیا وہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اکبر ایس بابر اٹھے گا اور انٹرا پارٹی الیکشنز کو جا کے چیلنج کر دے گا؟ یعنی مئی 2017 کے آپ ڈیسیژنز کا حوالہ دے رہے ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ بھی ہے، پھر 2 رکنی بینچ کا بھی ہے، تو اس کے بعد کوئی اظہار وجوہ کا نوٹس نہیں آیا جس میں آپ کو کوئی مہلت دی ہو گئی کہ جواب جمع کرائے، کوئی سیٹسفیکٹری ہوگا تو ٹھیک ہے آگے چلے گے، نہیں تو آپ کو بے دخل کر دیا گیا گا؟ کچھ نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کسی قسم کا کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ تو اب لیکن یہ بس ٹی وی پہ آ کے جو ان کے من میں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں، اور یہ اس قسم کے ایسے دلائل دیتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اچھا یعنی ایز آف ٹوڈے اکبر صاحب، ایز آف ٹوڈے آپ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں؟ جی ایبسولوٹلی 100%۔ ریحان پتہ ہے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ آج پہلی دفعہ میں الیکشن کے حوالے سے، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ پہلا الیکشن جو بڑا الیکشن تھا اس کی ابتدا اسلام آباد چیپٹر سے ہوئی تھی۔ میری ایک کمپلینٹ دسمبر 2012 کی الیکشن کمیشن میں موجود ہے، جو اس وقت کے آئی سی ٹی الیکشن تھے جس میں بہت بڑے پیمانے پہ بدعنوانیاں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد وہ الیکشن جب کنکلوڈ ہوا 1 سال بعد تو پھر جسٹس وجی کا ٹرائبیونل بنا، وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں اچانک پھر 8 سال میں فارم فنڈنگ کا لڑتا رہا، اس میں تو آپ بھی گواہ ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف مراحل سے گزرا۔ میرا ہر مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک روایتی سیاست بننے کے لیے نہیں بنی تھی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رول ماڈل آج مسلم لیگ نواز ہے یا پیپلز پارٹی ہے تو پھر اس کو پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آج یہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ اسی طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن یہ جماعتیں بھی کرتی ہیں، تو پھر پارٹی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ہم نے بنیادی آئین لکھا جس میں میں تھا، حامد خان تھا، معراج محمد خان تھی، فوزیہ قصوری تھی، عارف الوی تھا، اور کچھ لوگ اور تھے، اس میں چیئرمین کی 2 ٹرمز تھی 3 سال کی، اور وہ بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ۔ جو بات آپ کر رہے ہیں نظریاتی طور پر بالکل درست ہے، لیکن میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اکبر صاحب، آپ جو پٹیشن کمیشن آف پاکستان میں گئے، انٹرا پارٹی الیکشنز کو آپ نے چیلنج کر دیا ہے، ذاتی حیثیت میں اکبر ایس بابر کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے کبھی بھی میں نے سیاست جو ہے اپنی ذاتی اس کے لیے نہیں کی۔ مجھے عہدے ملے، بڑے بڑے آفرز ہوئے عہدوں کی، کون سا عہدہ ہے جو مجھے آفر نہیں کیا گیا؟ اسی فارم فنڈنگ کیس کے دوران اس وقت جو 1 پیج ڈاکٹرن چل رہی تھی، اس وقت جو پارٹی کے جو چیئرمین عمران خان تھے، فاؤنڈنگ چیئرمین اب میں کہوں گا کیونکہ اب تو کوئی چیئرمین رہا نہیں، تو فاؤنڈنگ چیئرمین جو عمران خان تھے وہ اس وقت اس اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ سب سے بڑی جمہوری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کا سارا بوجھ مجھ پہ آیا تھا۔ مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ فارم فنڈنگ کیس واپس لو، مجھے ہر قسم کے جو مختلف جو ٹریڈیشنل حربے ہوتے ہیں وہ اختیار کیا گئے، مجھ پہ جعلی مقدمات، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں۔ تو میں تو بڑے عرصے سے یہ جو کوشش کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے ایسے مراحل ہیں کہ مجھے بڑے سے بڑا عہدہ آن اے سلور پلیٹر، سینٹ کا ممبر، سینٹ میں جو آفیسز ہیں اس کے آفرز، تو میں نے ہمیشہ یہ میں اپنے لیے کر ہی نہیں رہا۔ اچھا اکبر صاحب، is it possible سر، is it possible کہ آج بیرسٹر گوہر علی خان، جی
آج بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہوئے ہیں. از ریحان اٹ پاسبل میری کہ ایک اس سارے اٹل سوچ پروسیس کے ہے. بعد اکبر ایس بابر چیئرمین پی ٹی آئی ہو جائے؟ از اٹ پاسبل؟ پریکٹیکلی پاسبل ہے یہ؟ دیکھیے میرا کبھی بھی یہ انٹینٹ ہی نہیں ہے. مجھے عمران خان نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی, میں نے معذرت کر دی. میں کہا میرے پاس وسائل نہیں ہے. اگر میرے پاس یہ سوچ ہوتی کہ میں نے پارٹی کا چیئرمین بننا ہے یا کوئی اور بڑا عہدہ لینا ہے, میری حکمت عملی بڑی مختلف ہوتی. میرا زندگی کا, میں آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں, میرے زندگی کا سیاسی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری اکاؤنٹیبل ٹرانسپیرنٹ ادارہ بناؤں. اس جماعت کے جو سیلز ہیں اس کو ریسیٹ کروں تاکہ یہ واپس اپنے اوریجنل آئیڈیلز پہ. کیوں؟ جس دن یہ ہوا پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی انقلاب آئے گا, کیونکہ باقی سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائیں گے ہم. باقی سیاسی جماعتیں بھی اسی راستے پہ چلیں گی کیونکہ فالوئنگ ہمارے ساتھ ہوگی. اچھا اکبر صاحب ایک بات بڑی حیران کن ہے سر, جو گراؤنڈ سول, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے برانڈنگ, اور آپ نے اس برانڈنگ کے اندر بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ آپ لے کے آئے 2002 کے اندر. غالباً آپ نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ بلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد بلے کی امیج برانڈنگ ہوئی. لیکن آج میرے لیے بہت حیران کن ہے کہ جب آپ پٹیشن لے کے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور ٹل نیکسٹ الیکشنز یہ جو بلے کا نشان ہے ان سے واپس لیا جائے. تو یہ بڑی مذاقہ خیز بات ہے کہ آج اس وقت آپ بلے کا نشان لینے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے تھے, آج بلے کا نشان واپس لینے کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے میں آج جو کر رہا ہوں, یہ جو ہم نے کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے, جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2002 میں نے ہی درخواست دی تھی, میں اس کو بچانے کے لیے یہ درخواست ڈالی ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. وہ اس لیے میں نے کہا ہے ان ابینس, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان سے لے لیا جائے, میں نے اس لیے ابینس کہا کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا 23 نومبر کو, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پھر دوبارہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ بلے کا نشان آپ سے لے لیا جائے گا, جو قانون کے مطابق قانون کا تقاضا ہے. تو میں, کیونکہ انہوں نے بھوڈا الیکشن تو کرا دیا, انہوں نے ٹوٹل فیک فراڈ اینڈ ریگڈ الیکشن تو کرا دیا, وہ تو سب کے سامنے فیکٹس آ گئے. ایون انڈیپینڈنٹ جو آبزرورز ہیں, پلڈاٹ کے جو نمائندے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کس معیار کے مطابق شفاف ہے, جہاں کے نامینیشن پیپر نہیں ہے, جہاں پہ ووٹر لسٹ نہیں ہے, جہاں پہ قواعد و ضوابط نہیں ہے, جہاں پہ ہم خود جا کے سینٹرل آفس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کی جائیں, ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ ہوں گی تو ہم آپ کو دیں گے, یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو میں جو یہ اب کوشش ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ایک بڑی لائکلیہڈ تھی کہ یہ بلہ پی ٹی آئی سے لے لیا جاتا. اب ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ فوراً اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کریں اور فوراً ان کو کہیں, ڈائریکٹ کریں کہ ایک فریش فری فیئر انٹرا پارٹی الیکشن کریں, لیکن اس میں انڈیپینڈنٹ مانیٹرز نافذ کیے جائیں, ان کو اپوائنٹ کیا جائے. اور ایک اور استدعا بھی کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ویگرسلی اس قانون کے نیچے لایا جائے. اور جب تک بلے ان ابینس, تو یہ جو بلہ ہے دس کوڈ بی اے لیوریج فار پی ٹی آئی ٹو ریفارم. تو میں پی ٹی آئی سے وہ بلہ لے رہا نہیں ہوں بلکہ اس کے ریفارم. اور اچھا اکبر صاحب ایک اور سادہ سا سوال ہے سر, میں سمجھ گیا بالکل کہ بلہ واپس لے لیا جاتا, بالکل ٹھیک بات ہے. اب مجھے بتائیں سر کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں, نئے الیکشنز ہوتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نامینیٹڈ آدمی چیئرمین پی ٹی آئی منتخب نہیں ہوگا, جیسے بیرسٹر گوہر علی خان ہے, یعنی جس کو ایک طرف پارٹی لیڈر کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کو ووٹ کرنا ہے تو پارٹی ورکرز اس کو ووٹ نہیں دیں گے, کسی اور کو چن لیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ ہمارے ہاں پاکستانی سیاست میں ایسا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے اسی پاکستانی سیاست کو بدلنے کے لیے تو تحریک انصاف وجود میں آئی. اہم چیز یہ ہے کہ اگر جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا تھا پی ٹی آئی کا, جب وہ 2013 کے ریگڈ الیکشنز ہو گئے تو اس کی ہیڈڈ تھے وہ تسنیم نورانی صاحب. تو وہ جو رولز قواعد و ضوابط بنا رہے تھے وہ ایسے تھے کہ اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کی کوئی انٹرفیرنس نہ ہو, اس میں ووٹر لسٹ جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں رولز ٹرانسپیرنٹ ہو, ڈیموکریٹک ہو. اس قسم کا اگر الیکشن کمیشن بنتا ہے پی ٹی آئی میں تو وہ یہ کبھی اجازت ہی نہیں دے گا کہ پارٹی کا جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے وہ نامینیٹ کرے کینڈیڈیٹ کو, کیونکہ وہ پھر انفلوئنس کر رہا ہے, وہ پھر ٹرانسپیرنسی کو ڈیمیج کر رہا ہے. ورکر کا اختیار ہے, جو بھی چیئرمین لڑنا چاہتا ہے, ایک نیچے سے اوپر تک جب ڈیموکریٹک پروسیس آتا ہے اور اس میں سے جو بہترین کینڈیڈیٹ جو بھی ورکر سلیکٹ کرتے ہیں یا جو الیکٹرل کالج اس کا ہوتا ہے سر آن پیپرز یہ بات بالکل درست ہے, لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے نا کہ پارٹی لیڈر اگر کھمبے کو کہے گا ووٹ دینا ہے تو وہ کھمبے کو بھی ووٹ ڈالیں گے لوگ. نہیں دیکھیے ایک وقت تھا 2013 میں
جب یہ ریگڈ الیکشن ہوئے تو ورکر نے آواز اٹھائی تھی. 80 سے زیادہ سٹیمپ پیپر پہ سائنڈ ایفیڈیوٹس آئے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, اور تو ایک بڑا ہلا گلا مچا تھا پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ ایک ٹرانزیشن ٹورڈز ڈکٹیٹرشپ ہوئی انفارچونیٹلی, اور ٹرانزیشن ٹورڈز ایک کلٹ فالوئنگ کی طرف آپ چلے گئے. 2013 میں اپ ہیول ہوا, 2016 میں ایک نیا الیکشن کمیشن بنا, اس کو آپ نے فارغ کر دیا, پھر ریگ کر دیا, پھر دھرنے کے بعد جو میڈیا کے ذریعے جو انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے, آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ایک عجیب سکوت کا عالم ہے, جس طرح کہ قبرستان کا ماحول ہے پی ٹی آئی میں. ورکر کہاں ہیں, انٹرا پارٹی میں کون سے دفتر میں گئے, کہاں انہوں نے اپلائی کیا, کسی نے کوئی انٹرسٹ لیا؟ تو یہ وہ جو جمہوری ٹریڈیشن تھی اس کو دبایا گیا. اچھا اکبر صاحب, I have to take a very quick short break sir, میرے پاس وقت بڑا کم ہے سر. لاسٹلی جب دوبارہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن آپ کی پٹیشن کو ٹیک اپ کر کے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتا ہے, تو آپ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے پھر اس دوڑ میں شامل ہوں گے, کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے, اور بانیان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ہوں گے آپ کو ووٹ کرنے کے لیے اس روز؟ دیکھیے, اس سے قطع نظر کہ پارٹی میں کون کینڈیڈیٹ بنتا ہے مختلف عہدوں کے لیے, کس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں, کس کو کم پڑتے ہیں, مجھے اس سے میری کوئی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جمہوری عمل ہے اس کو شفاف کریں, اور جو بھی ورکرز کا فیصلہ تھا, کیا ورکرز صرف اس لیے پیدا ہوئے کہ سڑکوں پہ مار کھائیں, جیلیں کھائیں؟ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی دوڑ میں ہوں گے؟ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی دوڑ میں ہوں گے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان نے مجھے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل کی آفر کی, میں نے ریفیوز کر دی. مجھے پارٹی کے چیئرمین سے زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پارٹی کا کعبہ قبلہ ٹھیک کیا جائے. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا, مجھے چیئرمین بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے کیا ضرورت ہے, میرا زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت بن گئی جو آپ نومینیشن پیپر جمع کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے سر؟ جمہوریتوں میں ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو قبل اس وقت ہے, ابھی تو یہ وقت آیا نہیں, جب آئے گا تو اس وقت اس کا فیصلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ اکبر اس بابر صاحب آپ کے. ویلکم بیک. اس وقت ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اینالسٹ ریحام خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ریحام خان صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آج عدت میں نکاح کے کیس میں ایک اور گواہ پیش ہوئے ہیں, اور جس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے کنٹینٹس تو یہاں پر میں سامنے رکھ بھی نہیں سکتا کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے. لیکن امپورٹنٹلی ایک طرف تو ان کا اپنا پولیٹیکل کریئر ہے جو داؤ پر لگا ہوا ہے کچھ کیسز کی وجہ سے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ماضی میں کچھ کتابیں بھی لکھی گئی, کچھ سٹیٹمنٹس بھی آئے جو سوشلی ڈیمیج کر سکتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی, سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کی شخصیت کو. کیا کر سکے ان ایکچوئل؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں والا جو کامنٹ ہے, سو کتابوں اور کتابوں میں فرق ہوتا ہے. سو اگر کوئی کتاب, فار ایگزامپل میری کتاب جب لکھی گئی تو تب لکھی گئی جب لوگ پاورفل تھے, جب لوگوں کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی مائٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی, اور تب اگر آپ پاورفل کو, طاقتور کو ان کے ساتھ ایک سٹانس لیتے ہیں اور ان کی جو فائنینشل مس ڈیلنگز ہیں اور ان کے جو غلط فیصلے ہیں خیبر پختونخوا کو لے کے یا پارٹی کے اندر لے کے, یا فار ایگزامپل جس طرح سے وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کی, خواتین کی خاص طور پہ سلیکشن کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرنا ایک بالکل الگ بات ہے. تو اگر کتابوں کی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ اگر کتاب لکھی جائے اور تب لکھی جائے جب کوئی پاور میں ہو, اور تب لکھی جائے جب کہ آپ اصلاح کرنے کی نیت سے لکھیں. 31 اگست 2018 کو میری ہارپر کالنز نے کتاب پبلش کی, اور اس کتاب کا میں کہتی رہی کہ مقصد یہ نہیں تھا, کیونکہ مجھ کو بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے. مجھے 2017 میں آ کے بتایا گیا کہ اگر آپ نے کتاب لکھی تو آپ کو اڑا دیا جائے گا, اور اگلا وزیر اعظم کون ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے کتاب لکھی, یہ نہیں سوچا کہ الیکشن کی جو کیمپین ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. آپ کی یاد دہانی کرتی چلوں سننے والوں کی بھی کہ یہ جو پبلسٹی کیمپین میری کتاب کی ہوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ایکٹرز, منتخب گلوکار اور منتخب جو ان کے کچھ ماؤتھ پیسز ہیں انہوں نے کی. میں نے الیکشن سے پہلے اس کی پبلسٹی یا لانچ نہیں کی. آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ میری کتاب کی اس طرح کی کوئی بک لانچ یا سپورٹ نہیں ہوئی, نہ کسی لیڈنگ جرنلسٹ نے اس کے اوپر کوئی سوال کیا, نہ وہ فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈرا دا لائن ہیئر, بیکاز
یس آف کورس آپ کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس کے جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آپ کی ایریٹک پرسنالٹی ہے، اگر آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں، اس کی تو امپلیکیشن آپ کی پروفیشنل لائف پہ ہوگی. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو کچھ بھی ہے، لائک آئی سیڈ، لیکن جو آپ نے کتاب لکھی تھی اس کتاب میں بھی کسی کی ذاتی زندگی کے پنہا پہلوؤں کو ایکسپوز کیا گیا تھا، اور 2014 میں بھی لکھی گئی اس کتاب کی ری لانچنگ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بھی اس وقت لکھی گئی کہ جس وقت ابھی کوئی پرائم منسٹر نہیں بنا تھا، اس وقت اس کو نرچر کیا جا رہا تھا. ریحان آئی وانٹ ٹو ڈرا دا لائن. میں نے کتاب اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں لکھی ہے، تو میری ذاتی زندگی میں اگر میری والدہ کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، دادی کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، دادا کا رول ہے وہ بھی بتایا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے، اپنے بارے میں بہت لکھا ہے. تو یہ ایک غلط تاثر جو کہ میڈیا دیتی رہی ہے اور ابھی بھی دے رہی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ رادر دین کہ میڈیا آج یہ بات کرے کہ 5 سال پہلے یا 5 سال سے زیادہ عرصے پہلے جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. تو یہ بات کہ وہ ذاتی زندگی میری ذاتی زندگی ہے، اور میں نے بار بار یہ کہا کہ کسی فیمس شخص کو ملائن کرنے کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی. میرا قصور نہیں ہے کہ کچھ ہائی پروفائل لوگ میری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک را اکاؤنٹ لکھا ہے، میں نے اپنے بارے میں بھی بڑی اوپنلی لکھا ہے، اور اگر باقی لوگ اپنے بارے میں بھی اتنی اوپنلی لکھ سکتے ہیں، صلاحیت رکھ سکتے ہیں، میں تو کنزرویٹوز کے بارے میں بھی لکھا ہے، میں نے تو لیبر پارٹی کے بارے میں بھی لکھا ہے. اگر میڈیا خاص طور پہ چن کے یہ چیز اٹھائے. نہیں، ایک کتاب جو ریسنٹلی چھپی ہے اس پہ ایک ایلیگیشن ہے. I really don't want to go into that. لیکن آپ پہ کیونکہ ایلیگیشن ہے، بالکل ٹھیک، آپ پہ ایلیگیشن ہے، اس کو آپ ہی ریسپونڈ کر سکتی ہیں. اور ایلیگیشن یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ریحام خان کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اس وقت اور سابق وزیر اعظم طلاق کروائی تھی، وہ طلاق کروانے والی بشرا بی بی تھی. از اٹ ٹرو؟ آپ بتا سکتے ہیں. آئی تھنک کہ جن صاحب نے یہ ٹی وی پہ، کل ہی میں کسی ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا، اگین میں ٹی وی نہیں دیکھتی، انہوں نے کوئی اون چودھری کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بک سے ریلیٹڈ ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس ریلیٹڈ ٹو دا بک، آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ کویسچن. آئی تھنک کہ اون چودھری نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اینڈ آف کورس آپ کے پاس وہ میری کتاب ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. اگین اس پہ بھی میری جو کیٹیگوریکلی آئی وانٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ جو بھی رشتہ 2 لوگوں کا ٹوٹتا ہے، فار ایگزامپل اگر میری آپ شادی کی یا طلاق کی بات کریں گے تو اس کی رسپانسبلٹی دوسرے فریق پہ ہوتی ہے. ظاہر ہے جس سے میں نے شادی کی ہے اور جس سے طلاق ہوئی ہے اس کا براہ راست اس سے تعلق ہے. اگر وہ کسی کے اشارے پہ کچھ کرتا ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ ان ایون آن کامنٹنگ آن دیٹ. آئی ہوپ دیٹس کلیئر. دوسری بات یہ کہ میرا مقصد بات کرنے کا، اگر if you were to, because I hope that I can be very fair، اگر آپ میرا پولیٹیکل کامنٹیٹر کے طور پہ بات سمجھنا چاہیں اور سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ there is a lot of things wrong. 2018 سے 2021 تک جو کچھ پاکستان میں ہوا، پی ٹی آئی کے ٹینیور میں جو کچھ خیبر پختونخوا میں ہوا، 10 سال سے زیادہ ان کی وہاں پہ حکومت رہی، اور ہماری 3.7 جو ایئرز ہیں اس کی ایک فیڈرل اور پنجاب میں ان کی حکومت رہی. آئی تھنک کہ ہم توشہ خانہ سے زیادہ، کوئی پرائیویٹ عدت کیس اور وٹ ایور اٹ از کالڈ، اس سے زیادہ آئی تھنک آپ سیریس کیسز کو اٹھا سکتے ہیں. 9 مئی سائفر کا جو معاملہ ہے وہ، اور فائنینشیل کرپشن. I think we need to talk about serious things. So میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. اگر میڈیا اور ایک جنرل جو پرسیپشن ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ تو کوئی بھی چیز مانیں گے نہیں، لیکن ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ فاروق ستار صاحب نے ماضی میں ایک اسپیچ، ایک تقریر آڈینس کے طور پہ سنی، اور ان کو اس سپیچ کے جو جلسہ تھا آرگنائز کرنے کی سزا میں غائب کر دیا گیا، ان کو بند کر دیا گیا. اور میں آپ کو صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ جس کی سپیچ آئی تھی وہ کبھی پرائم منسٹر آفس میں نہیں تھے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ 9 مئی، لیٹس ٹاک اباؤٹ the fact کہ سائفر کا جو معاملہ ہے، اس پہ تو بڑی آسانی سے انہوں نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کسی اور نے کرایا ہے. اس کا الزام بھی انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پہ لگا دیا کہ 9 مئی تو انہوں نے کرایا تھا. اگر پولیٹیکل
نہیں تو اگر محسن نقوی نے کیا ہے, نواز شریف نے کیا ہے, کل کو کہیں گے کہ جناب ڈرائیور نے کیا ہے, کل کو کہیں گے کہ جناب وہ تو کسی میس کے بیٹمین نے کیا ہے. بھئی پرائم منسٹر کا اوتھ کس نے اٹھایا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں اٹھایا. اگر آپ نے اوتھ اٹھایا ہے, آپ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے کہ آپ سائفر کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں؟ This is a sensitive document. It's about foreign diplomacy. آپ کیوں بات کر رہے ہیں پبلکلی؟ آپ جلسوں میں جو بھی لو لیٹر ہے اس کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ یہ سائفر ہے؟ سو اگر فارن منسٹر نے کیا, غلط کیا. اگر فارن آفس نے کیا, غلط کیا. اگر پرائم منسٹر کے آفس نے کیا, غلط کیا. اگر پرائم منسٹر آفس میں نہیں تھا اور اس کے بعد کیا, غلط کیا. آپ وائلیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے اوتھ لیا ہے. اس لیے شاید آپ کی اوتھ لیتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی. لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پہ آپ زندگی جو اپنی ہے یا اپنا جو مفاد ہے اس کے لیے کون کی زندگی, کون کے مستقبل کے ساتھ کیسے کھیلنے کی اجازت بھی آپ نہیں رکھتے. 2014 میں پولیٹیکل رائز آف عمران خان آپ نے بڑی قریب سے دیکھا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, سینٹرل کمانڈ ہے, وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی کا سربراہ ہے. آج کے دن میں ہی از نو مور چیئرمین پی ٹی آئی. چیئرمین پی ٹی آئی کوئی ان نون آدمی ہے, بیرسٹر گوہر علی خان. آج ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت ساری ڈیوائیڈ ہے. جو فرنٹ لائنرز اس وقت آپ کو دکھائی دیتے تھے آج کہیں دکھائی نہیں دے رہے. کچھ لائرز کا گروپ ہے, کچھ ان کی فیملی کے لوگ ہیں, کہیں بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ آپس میں لگتا ہے کوئی گیم آف تھرونز چل رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس نہج پہ آ کے کھڑی ہوگی پی ٹی آئی جو آج ہو رہا ہے؟ اور کیا واقعی اب جب چیئر پرسن چلی ہے تو کیا کوئی ریوائول آف خان آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ بالکل کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے, کیونکہ جو انسان مفاد پرست ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی لوگ مفاد پرست ہی ہوتے ہیں. جب لوگ آپ کو اتنی نزدیک سے جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے, وہ بھی بھانپ جاتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. اگر آپ اپنے خاص بندے کو چیف منسٹر نہیں بنائیں گے, اگر جنرل باجوہ کے کہنے پہ بھی علیم خان کو نہیں چیف منسٹر بنائیں گے, بلکہ حکومت میں آتے ہی سڈنلی ان کے اوپر نیب کے کیسز چلنے شروع ہو جائیں گے, تو کوئی بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح جہانگیر خان ترین کو کیا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں تو یہ پریڈکٹیبل آؤٹ کم سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی نظریاتی سیاست نہیں کی, نہ چیئرمین نے کی ہے, نہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے کی ہے. اس کی سب سے بڑی ایویڈنس یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی پاور میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ کابینہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرانے باقیات تھیں اور مشرف کے باقیات تھیں اسے بھری ہوئی تھی. کون سا نظریاتی پی ٹی آئی کا آپ کو اس میں کارکن دکھائی دیا؟ ہمیں تو وہ 55 کے قریب جو کابینہ تھی اس میں تو کوئی بھی نہیں دکھائی دیا. تو آج یہ ایک بالکل نیچرل ٹرانزیشن ہو رہی ہے کہ وہی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باقیات تھی وہی اب چیئرمین شپ بھی لے رہی ہیں اور وہ قیادت بھی لے رہی ہیں. اینڈ دس از اے ویری کلیئر میسج ٹو پی ٹی آئی کہ اگر آپ اکیلا فرد, علی محمد خان اکیلا فرد کھڑا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, اور بڑی راؤزنگ سپیچ انہوں نے کی, میں ادھر بیٹھی ہوئی سن رہی تھی, اور میں نے ان کو دور سے سلوٹ بھی کیا اور اشارہ بھی کیا کہ تمہیں بھی نظر آئے گا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ نظریاتی سپورٹ بیس کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کی کوئی جگہ نہیں ہے, ان کی نہ کوئی جگہ تب تھی, نہ ان کی کوئی جگہ کابینہ میں تھی, نہ ان کی کبھی کوئی جگہ اب ہے. اس وقت بھی مفاد اپنا دیکھا جا رہا ہے. And I think کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے we must talk about the fact کہ مروت صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ آرمی کے مخالف بیان نہ کوئی اندرون پارٹی کرے گا, نہ کوئی باہر سے جو پارٹی کے جڑا ہوا کرے گا, تو وہ 950 لوگ جن کی ایف آئی آر کٹ گئی ہیں, جو خواتین ہیں جو اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے آپ کے لیے سڑکوں پہ رول رہی تھیں اور اب جیل میں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ How have you completely abandoned them? آپ نے کیا سوچا کہ آج مروت اینڈ whoever this chap is, گوہر صاحب جو ہیں غالباً بنو سے ہیں, ان کو آپ نے باغ دوڑ سنبھال دی, لیکن آپ نے پی ٹی آئی میں کوئی بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ اس کو قیادت دیتے, اور آپ نے یہ بھی بیان دے کہ ان کے ساتھ ان کے پیٹھ میں خنجر کھونپا ہے جو آپ کے لیے رسوا ہوئے ہیں. اچھا لاسٹلی مجھے ریحام خان صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ فیکٹس شوڈ بی اسٹریٹ. آج ایک تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے وہ علیمہ خان ہو یا عظمیٰ خان ہو یا دیگر ہو, ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں, اور اس وقت بشرا بی بی اور ان کے درمیان ایک اچھی خاصی رفٹ ہے. کیا یہ عمران خان صاحبہ کی جو سسٹرز ہیں اتنی زیادہ افیکٹو یا ایکٹیو تھیں پالیٹکس میں, یا پی ٹی آئی کے اندر جو سارا سیاسی ایکشنز ہے, کوئی اعمال ہے, ان کے لیے کوئی رسپانسبل تھی وہ, یا اب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان کو ہونا پڑا ہے بامر مجبوری؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से नज़रियाती जो लोग थे या जो जनरली पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, उनको जो कि हम पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन कर दिया गया है। इसी तरह से जो उनकी बहनें हैं वो हमेशा जब भी उनसे काम करवाना हुआ है तो बहनों को सामने लाया गया है। लेकिन दिस वाज वेरी क्लियर, अबंडेंटली क्लियर, किताब में इस बात का भी जिक्र है जो कि मुझको हैरत हुई कि उनके लिए कोई लाइमलाइट शेयरिंग का बंदोबस्त या कोई ऐसा इरादा ना पहले था, और वो अभी भी साफ जाहिर है कि कुछ भी हो जाए ये वन मैन शो है, और वो वन मैन शो आप बुजदार को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मरवत को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप गौहर को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो लाइमलाइट ना शाह महमूद कुरैशी के साथ शेयर करना चाहते थे, ना अलीमा खान के साथ शेयर करना चाहते थे, और ना कोई भी नजरियाती जो कि जेन्युइन कितने वो नौजवान पीटीआई के वर्कर्स और वो जो लोग छुपे हुए बैठे हैं उनकी भी एक काबिलियत नहीं थी। तो आई होप कि ये एक बड़ी सबक आमोज बात है, और अगर कोई समझना चाहे तो इसमें बड़े इशारे उनको मिलेंगे। मुझे तो बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं है। दिस इज ऑल वेरी प्रिडिक्टेबल, इट्स ऑल वेरी बोरिंगली प्रिडिक्टेबल, एंड आई थिंक कि आपने जो कहा कि आगे जाके उनका कोई रिवाइवल है, आई डू नॉट सी एनी रिवाइवल ऑफ पीटीआई चेयरमैन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की संगीन गफलत और कोताहियों का खमियाजा भी अवाम भुगत रहे हैं। ये खमियाजा अरबों रुपए में अवाम से लिया जा रहा है। सेक्रेटरी पावर अरशद लंगड़ियाल इस बात का इंकशाफ करते हैं कि पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ईमानदार बिजली सारिफिन से ओवर बिलिंग के जरिए 675 अरब रुपए सालाना गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल कर रही हैं। ये नाजायज़ वसूलियाँ पावर कंपनियाँ अपनी नाअहली और गफलत की वजह से होने वाले नुकसानात का बदावा करने के लिए कर रही हैं। बिजली सारिफिन के लिए हुकूमत ने 9 रुपये की सब्सिडी रखी है, लेकिन हुकूमत महज 327 अरब रुपये ही फराम कर रही है, जबकि 573 अरब रुपये बिजली सारिफिन से वसूल किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने मजीद बताया कि पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी मेपको, फेस्को, लेस्को और गेपको अपने नुकसानात को कम जाहिर करने के लिए ओवर बिलिंग के जरिए सारिफिन से सालाना 100 अरब रुपये इजाफी वसूल कर रही है। सेक्रेटरी ने ओवर बिलिंग में मुलविस कंपनीज के खिलाफ किए गए एक्शन के बारे में नहीं बताया, और निगरान हुकूमत ने पहले ही पावर कंपनीज और सूबों के हवाले करने का इनको मंसूबा बना रखा था, लेकिन सेक्रेटरी पावर ने बताया कि मंसूबा अब मतरूक हो चुका है और अब वाहिद हल पावर कंपनीज की निजकारी है। सेक्रेटरी ने मजीद बताया है कि बिजली का कम इस्तेमाल, गैर मुल्की सरमायाकारी से चलने वाले पावर प्लांट्स, मुसाबकत की कमी और एक्सचेंज रेट का अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़कर 2000 अरब रुपए हो चुके हैं, जो कि 21 रुपये फी यूनिट बनते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगली माली साल कैपेसिटी चार्जेस मजीद बढ़कर तकरीबन 2.2 अरब रुपए हो जाएंगे, जो कि रवा माली साल के मुकाबले में 203 अरब रुपए ज़्यादा हैं। कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे की बुनियादी वजह कम सनती तरक्की, इसी तरह से चीन के फाइनेंस करदा महंगे पावर प्लांट्स और सी पैक के तहत एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाते वक्त मुसाबकत की कमी का होना है, और बाज़ कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान की मईशत को हाईजैक किया हुआ है, जो नए खिलाड़ी मैदान में दाखिल ही नहीं होने देते। अगर पाकिस्तान में सनतकारी की शरह भारत के बराबर होती तो बिजली की कीमत आज की निस्बत 7 रुपये फी यूनिट कम हो सकती थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में लगाए गए ज़्यादातर पावर प्लांट्स बैरूनी सरमाए से लगाए गए हैं, जो महंगी बिजली की अहम वजह है। वफाक और पंजाब हुकूमत ने 700 और तकरीबन 4700 मेगावाट के LNG पावर प्लांट्स लगाए, जिनके रवा साल कैपेसिटी चार्जेस 87 अरब रुपए हैं, जबकि गैर मुल्की सरमाए से कायम कोयले से चलने वाले 6800 मेगावाट के पावर प्लांट्स की कैपेसिटी चार्जेस 262 अरब रुपए हैं। और ये भी बात सामने आई कि गैर मुसाबकाना तरीके से पावर प्लांट्स लगाने की वजह से हम कई गुना ज़्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। अगर प्लांट्स ओपन कंपटीशन के तहत लगाए जाते, यानी मुसाबकती फ़ज़ा होती, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट होता, कीमतें काफ़ी कम हो सकती थी। और उन्होंने ये एतराफ़ भी किया है कि बिजली की कीमतें कम करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है और बिजली की कीमतें कम करने में लंबा अरसा लग सकता है। सेक्रेटरी पावर ने मजीद कहा है कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान 63.6 अरब रुपए की बिजली चोरी रोकी गई है और कैश वसूलियाँ की गई हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंसदाद बिजली चोर मुहिम इलेक्शन के बाद भी ये जारी रहेगी, और उन्होंने बताया कि 10 सरकारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर 890 अरब रुपए के लाइन लॉसेस का बाइस बन रही हैं। बिजली चोरी की वजह से 201 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि बिजली बिलों की अदम रिकवरी मजीद 387 अरब रुपए के नुकसान का बाइस बन रही है, जबकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से 589 अरब रुपए के नुकसान हो रहे हैं। सेक्रेटरी पावर मजीद कहते हैं कि पावर सेक्टर का कर्जा रवा माली साल 3.5 हज़ार अरब रुपए है, जबकि रेवेन्यू 2.5 अरब रुपए है, जिसकी वजह से 976 अरब रुपए का गैप पैदा हो रहा है। और हुकूमत ने 976 अरब रुपए की माली सपोर्ट फ्राहम करने का बजट बनाया, जिसमें से 584 अरब रुपए पावर कंपनीज की नाअहलियों और कबायली इलाकों बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को पॉलिसी के मुताबिक सस्ती बिजली फराहम करने के लिए अदा किए जाएंगे।
اب فی زمانہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے رینیویبل انرجی پالیسی اور یہ کہا کہ جو روایتی طریقے ہیں جن سے بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے ان کو ترک کر کے جو رینیویبل انرجی سورسز اس کی طرف جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف حکومت نے بھی رینیویبل انرجی پالیسی ایشو کی تھی اور 2030 تک جو نیا انرجی مکس ہے اس کو سامنے رکھا تھا. لیکن ہر نئی آنے والی حکومت بلند و باغ دعوے تو کرتی ہے لیکن جو ایشوز کی ریکٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. اسی طرح سے ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے آئی پی پیز کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے پیسے دے کر ان کو فری کر دیا گیا ہے, لیکن آج ہمیں پھر کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں اور ہر سال یہ کیپیسٹی پیمنٹس بڑھتی چلی جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ بھی اپنا خمیازہ کس طرح عوام کی جیبوں سے بٹورتی ہیں وہ سارے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.